बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रहम टीवी की जानब से प्रोग्राम आलमी इशूज़ पर इस्लामी नुक्ता नज़र लेकर मलिक नदीम आबिद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। हमारी खुशकिस्मती है कि मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती आज़म अमेरिका डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ुन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपकी बातें, आपकी रहनुमाई हमारे लिए और हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत अप्रिशिएटिव है और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपने टाइम में से आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम भी लाइव है। हम आपकी कॉलें भी लेंगे, आप अपने ख्यालात से भी हमें आगाह कर सकते हैं और आप अपने सवालात भी मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह रहम टीवी के तवस्सुत से आपके तमाम सवालात के जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह आज के भी दो टॉपिक हैं जो हमने चुने हैं। एक टॉपिक जिसका ताल्लुक इस्लामिक वर्ल्ड से, इंटरनेशनल इशू से है, वो है मार्शल लॉ की शरई हैसियत। आई एम श्योर कि ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक नुक्ता नज़र से किसी ने ये सवाल आज तक डिस्कस नहीं किया। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और दूसरा सवाल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी और हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में और स्पेशली अमेरिका में जो लाइफ है उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हम हलाल बिजनेसेस के तौर पे हम कह सकते हैं और वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे हमें कदम उठाना चाहिए और वो बिजनेसेस करके हमें रिस्क हलाल कमाना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं परवेज साहब के और मोहतरमा फौजिया भट्ट साहिबा के कि आज का प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। ये जितनी तमाम नेकी की बातें और दीन की बातें हम करेंगे और जो इशाअत दीन के लिए रहम टीवी का ये प्रोग्राम कोशिश कर रहा है उसका सब का सवाब इंशाअल्लाह ताला इनको भी पहुंचेगा। हम अपने व्यूअर्स के लिए दुआ करेंगे कि इन सब को भी परवेज साहब और फौजिया भट्ट साहबा को भी उस सवाब में अल्लाह ताला शामिल करे। आप में से जो ख़वातीनो हज़रात भी इशाअत दीन के इस कोशिश में हमारा हाथ बटाना चाहें तो वो आप बराए मेहरबानी इदारा रहम टीवी से रब्ता कीजिए और हम इंशाल्लाह आपके मशकूर होंगे। परवेज साहब और फौजिया भट्ट साहबा, आपका बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर करने के लिए। तो ख़वातीन हज़रात, आज के पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, हम दुनिया सारी में सुनते हैं कि दुनिया सारी में एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी का बड़ा नाम है, बड़ा चर्चा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है कि दुनिया में एक पर्ची एक वोट या एक शख्स एक वोट के नाम पे हुकूमतें कायम होनी चाहिए। ये भी बड़ा ही अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है कि जितने 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी में ट्रू मानों में, सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ में शहनशाहियत हैं, बादशाहते हैं, और कुछ में जहाँ पे डेमोक्रेसी आई भी तो वहाँ पे फ़ौज ने ज़बरदस्ती हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट को बरतरफ करके पाकिस्तान में भी तकरीबन 70 साल में से 35 साल के करीब फ़ौज ने हुकूमत की है। ये बताइए कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है फ़ौज का हुकूमत पे कब्ज़ा करना और मार्शल लॉ लगा के और अपने पास सारे इख्तियारात रख लेना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में एक बार फिर मुझे दावत दी और इंतहाई सेंसिटिव दो टॉपिक आज चूज़ किए हैं। एक मार्शल लॉ की शरई हैसियत और दूसरी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इन USA। हकीकत यह है कि दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ही नाजुक और अहम हैं और इस्लामी नुक्ता नज़र से उसके बारे में मालूमात एक मुसलमान को होनी चाहिए। जहाँ तक पहले टॉपिक का ताल्लुक़ है मार्शल लॉ का, तो ज़ाहिर है कि जैसे आपने बताया कि मुस्लिम वर्ल्ड में आम तौर पे ऐसे हालात पैदा होते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के फ़ौज कब्ज़ा कर लेती है। बाज़ और गैर इस्लामी ममालिक में भी ऐसे वाक़यात पेश आए कि वहाँ पर जो है वो मार्शल लॉ आई। अब जहाँ तक इस्लामी नुक्ता नज़र का ताल्लुक़ है, असल में इसको तगल्लुब कहा जाता है। ये मार्शल लॉ यानी ज़बरदस्ती इस तरीके से हुकूमत को का तख्ता उलट के और फ़ौज को उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना, इसको अरबी में तगल्लुब कहते हैं, इस्तिला कहते हैं। होता यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी बाज़ दफ़ा पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जो फ़ौज की नज़र में मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं हैं, मुल्क व मिल्लत के मफाद से हट कर हैं। तो फ़ौज उसको जो है माइक्रोस्कोप से देख रही होती है,
تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ چونکہ ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، اب وہ اسلحے اور طاقت کے زور پہ اس کا تختہ الٹ دیتی ہے اور اس پہ قابض ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تغلب. اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب اس طریقے سے فوج تغلب حاصل کر لے یا کوئی مخصوص گروہ طاقت اور اسلحے کے زور پہ اس حاکم وقت کو، اب حاکم وقت اگر خلیفہ برحق ہے، ظالم نہیں ہے، خلیفہ برحق ہے، تو اب اگر فوج نے اس پر تسلط کیا یا اس گروہ نے اس پر تسلط کیا ہے تو اس کو باغی کہا جائے گا کہ یہ باغی گروپ ہے. لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ پورا تسلط ان کا کامل نہیں ہو جاتا. اگر کچھ حصے پہ تسلط ہے تو پھر یہ ہے کہ جو مخالف گروپ ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ انٹرفیرنس کر کے ان کے تسلط کو ختم کرے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دیا ہے سورہ حجرات میں کہ اگر اس طریقے سے ایک باغی گروپ طاقت کے زور پہ الیکٹو حکومت کے اوپر تسلط کرے تو پھر تم جو ہے نا وہ اس دوسرا جو ہے وہ اس کے مقابلے اس کے ساتھ مل کے اس کے زور کو توڑ کر اس کی حکومت کو بحال رکھو. یہ حکم دیا. لیکن اگر وہ باغی گروپ اتنا طاقتور ہے کہ وہ پورے ملک پر تسلط کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا تسلط جو ہے وہ خلیفہ برحق کی طرح قابل قبول ہوگا. اچھا وہ جی قابل قبول ہو جائے گا خلیفہ برحق کی طرح. لیکن وہ اگر وہ خلیفہ برحق نہیں تھا پہلا والا تو یہ تسلط بھی بالکل جائز ہوگا بغیر کسی گناہ اور معصیت کے. لیکن اگر وہ جس کو ہٹایا جو تختہ الٹا وہ خلیفہ برحق تھا، یعنی حکومت بالکل ٹھیک تھی، فوج نے اپنے کسی مفاد کے تحت اس کو ہٹا دیا تو یہ پھر یہ تسلط گناہ گار ہوگا کہ یہ بندہ گناہ گار ہوگا حاکم. لیکن اس گناہ گار ہونے کے باوجود اس کا تسلط بالکل ہوگا اور اس کے احکام نافذ ہوں گے اور خلیفہ برحق کی طرح پوری رعایا کو اس کی اتباع اور اتیاز ضروری ہوگی. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے مفتی صاحب بتائی کہ ایک طرف تو ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خلیفہ برحق بھی تھا تو بھی اس کا جو ہے جو حکومت ہے اس کا رول اس کو جائز سمجھا جائے گا. اس میں کیا مصلحت ہے دین کی یا ذرا اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے. بہت اچھا سوال کیا. اس میں مسئلہ اصل میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی امیر بن جاتا ہے کسی خطے اور ملک کا اس کے خلاف پھر کسی بغاوت کی اجازت نہیں دی. اس لیے کہ اس میں انارکی پھیلے گی، قتل و غارت گری ہوگی. اب جب تک وہ کمزور تھا گروہ تو اس وقت تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو دبا لیں. اگر نہیں دبا سکے اور فوج نے پورے ملک پر مضبوط تسلط پکڑ لیا ہے اب آپ ان سے نہ ٹکرائیں اور مسلح جد و جہد نہ کریں. اب اگر وہ جو احکامات دے اس کی اطاعت کریں. ہاں اگر یہ کہ اس کی پالیسی فوج کی پالیسیاں وہ ملک کے اور قوم کے مفاد میں نہیں ہیں اس کو ناپسند کریں اور پرامن طریقے سے اس کو معزول اور ہٹانے کی آپ کوشش کریں. لیکن اگر اس کو نہ ہٹا پائیں تو پھر ان کے اوپر صبر کریں اور جیسے حدیث میں فرمایا کہ امیر جو بھی ہے اس کی اطاعت کریں، اس کی بات کو سنیں. بھلے اللہ تم پر ایک ایسا امیر مقرر کر دے جو بھی حبشی ہے اور ایسا حبشی ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح ہے، کشمش کی طرح سوکھا ہوا سر ہے اس کا، پھر بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اب اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب اس کے احکام نافذ ہوں گے. واہ سبحان اللہ. یہ تو بڑی ہمارے لیے تو بڑی نالج کی بات ہے جی کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ اگر وہ ابھی پوری طرح تسلط نہیں ہوا تو اگر خلیفہ برحق ہے تو خلیفہ کی حمایت میں دوسرا گروپ ان سے فائٹ کرے وہ جائز ہے. بالکل. لیکن اگر یہ خلیفہ کے برحق ہونے کے باوجود اگر یہ تسلط کر لیتے ہیں تو پھر ان کو حاکم وقت ماننا فرض ہے اور ان کی اطاعت ہمارا فرض ہے. بالکل. دس از ویری انٹرسٹنگ. ضروری ہے. اب یہ کہ اس کی معزولی کی کوشش کریں، جو بھی پرامن طریقے ہوں اس کے مطابق آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام بھی لائیو ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں، چونکہ میرے ذہن میں بھی کافی سوالات ہیں، میں اس سلسلے میں مفتی صاحب سے اور بھی رہنمائی چاہوں گا. اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں تو پلیز آپ سوال کیجئے. اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو کامنٹ بھی کیجئے. آپ کے پاس نمبر ہمارا موجود ہے 7184081159. پلیز اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب، کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک جو آپ نے فرمایا، اب اس میں جس وقت اگر فرض کریں بیلنس آف پاور اس طرح کا ہے کہ جنگ جاری ہے، نہ تو فوج کا جو پلڑا بھاری ہے نہ حاکم وقت جو ایگزسٹنگ ہے ان کا پلڑا بھاری ہے، برابر کا ہے، کون فیصلہ کرے گا کہ کس کا ساتھ دیا جائے؟ اس میں یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا کہ حاکم وقت اگر برحق ہے تو اس کا آپ ساتھ دیتے رہیں جب تک کہ وہ باغی دب نہیں جاتے. جیسے اس کی مثال آپ نے دیکھا ترکی کے اندر جو کو ہوا، ترکی میں جو کو ہوا اس کی آپ مثال سمجھ لیں کہ فوج کا کو اور حاکم وقت بھی سامنے تھا، خلیفہ برحق ہے. اب اس کی مدد کے لیے امت کھڑی ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس پر غلبہ پا گئے
اور وہ فتنہ ختم ہو گیا. لیکن اگر فوج غلبہ پا لیتی جیسے اور بہت سے ملکوں میں ہو، جیسے مصر میں ہو گیا، پاکستان میں ہو جاتا ہے، وہ غلبہ پا لیتے اور سامنے کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں ہو پایا تو بس پھر اسی کو حاکم مانا جائے گا. اور پھر اس کی کیوں اصل میں شریعت کی ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب حاکم ایک وقت اتنا کمزور ہے کہ اس کی ریٹ چیلنج ہو گئی اور اس کو بچا نہیں سکا تو حاکم بننے کی کیا اہلیت رہی؟ تو گویا کہ طاقت اور قوت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کو بچا ہی سکتا. اس لیے شریعت یہ کہتی کہ یہ تو اپنی ریٹ بھی نافذ نہیں کر سکا، اس کے مقابلے میں ایک مسلح گروہ اتنا طاقتور ہے تو ملک اس نے فوراً احاطے میں لے لیا، تو بس اب آپ اس کی اطاعت کریں. گویا کہ وہ حاکمیت کا اہل ہو گیا، وہ حاکمیت کا اہل ہو گیا، اگرچہ وہ چور دروازے سے آیا، اگرچہ زبردستی اس پر قابض ہوا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اب اس کے احکام نافذ ہوں گے. لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر خلیفہ برحق کے خلاف اگر اس نے اس طرح کو کر کے قبضہ کیا تو حدیث میں فرمایا کہ اس پر لعنت ہے کہ ایسے حاکم پر کہ جس کی قوم اس کو ناپسند کرتی ہے اور اس کے اوپر زبردستی حاکم بن جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں تم سے اور تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ برے ترین حاکم ہے وہ کہ جو تم سے بھی بغض رکھتے ہیں اور تم ان سے بغض رکھتے ہو، تم ان کے لیے بد دعا کرتے ہو، تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو، لیکن جب یہ حاکم بن جاتا ہے یہ تو اس کے بعد اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ آپس میں خون ریزی نہ ہو اور کسی قسم کا جو ہے آپس میں انتشار نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم 1 منٹ میں ان کی کال لیں گے. میں صرف مفتی صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال الیکشن سے اگلے دن اتفاق سے میرا اتنا ماشاءاللہ نالج تو نہیں جتنا آپ کا ہے، مجھ سے کسی ٹی وی اسٹیشن والوں نے انٹرویو کے درمیان میں، امریکن ٹی وی والوں نے پوچھا کہ آپ ڈیموکریٹ ہیں، اب آپ یہ ریزسٹنس کے لیے کیا کریں گے ٹرمپ کے خلاف؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ویدر لائک اٹ اور ناٹ، ہی از اوور پریزیڈنٹ ناؤ، وی شوڈ گیو ہم دا بیسٹ ریسپیکٹ. اور الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے میری رہنمائی صحیح طریقے سے کی، اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 سال بعد ہی صحیح لیکن میرا قبلہ درست آپ نے کر دیا ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ماشاءاللہ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا قابل قدر پروگرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ایک سوال یہ کرنا تھا ماشاءاللہ کے حوالے سے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں مختلف دور میں مختلف ادوار میں ماشاءاللہ لگا، لیکن ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو حاکم وقت تھا تو اس کو تو انہوں نے وہ مرحوم ہو گئے. باقی اور جو ہوئے جیسے اور موجودہ جو سابق وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 8-10 سال جو بھی آتا ہے کوئی ماشاءاللہ لگاتا ہے وہ 8-10 سال وہ حکومت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی جو پرانا سابق وزیر اعظم آتا ہے وہ آ کے واپس دوبارہ بن جاتا ہے. تو اس طرح ان کی ٹسر ہمیشہ رہتی ہے اور یہ ملک کی حالت بجائے بہتر ہونے سے ابتر ہو جاتی ہے اور ادارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. تو اس میں سے ہم کس کو فیور دیں اور کس کو صحیح سمجھیں، اس میں ہمارے رہن میں. بہت شکریہ جی. یہ اس میں جو میری سمجھ میں بھی بات آئی ہے، ایک تو انہوں نے پاکستان کے کرنٹ حالات سے ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فوج نے ماشاءاللہ لگا کے ہٹا دیا، کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئے. اب وہ اپنے ذہن میں یہ بغض اور یہ نفرت لے کے آئے ہیں کہ فوج میری دشمن ہے، فوج یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف ہمارا دشمن ہے. اس سچویشن میں تو پورے ملک میں انارکی پھیل رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ اس انارکی کو کیسے دور کریں اور اس سچویشن میں قوم کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بہت بہت اچھا آپ نے سینسیٹیو سوال کی، اور خاص طور پہ پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے. اس میں بنیاد عدل اور انصاف پر ہے، کیونکہ اگر حاکم وقت جو عادل و منصف تھا اور اس کی پالیسیاں ملک اور قوم اور ملت کے جو ہے وہ مفاد میں تھیں، اور پھر فوج نے اس کو جو ہے وہ الیکٹڈ جو تھا اس کو ہٹا دیا اور اس کا تختہ الٹ دیا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حاکم وقت جو برحق تھا اس کی پالیسیاں ملک و مفاد میں تھیں. اب فوج نے جو ہے زبردستی ہٹایا اپنے جو ہے وہ جو بھی ان کے مفادات تھے. اب دوبارہ جب اس حاکم وقت کے جو حاکمیت پہ آنے کا موقع ملا تو اب آپ کو حق ہے کہ اس خلیفہ برحق کا آپ ساتھ دیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آدمی تو بالکل پہلے بھی برحق تھا اور اس کو زبردستی ہٹا دیا گیا. اور وہ خود اپنے ذام میں چونکہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے اور وہ اسی کے لیے فائٹ کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ فائٹ کر کے جو بھی
الیکٹڈ طریقہ ہے، الیکشن کا طریقہ ہے، تو اس طریقے سے دوبارہ پھر آگے وزیر اعظم بن جاتا ہے. تو اسلام اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت کی دیوار کھڑی نہیں کرتا. مطلب ایک دفعہ اگر اس کو ہٹا دیا، اس کے بعد پھر فوج آ گئی، فوج چلی گئی، دوبارہ پھر الیکٹ ہو کے آ گیا تو آ سکتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لہٰذا جدوجہد کے نتیجے میں دوبارہ وزیر اعظم بن گیا. تو لیکن یہاں فیصلہ جو ہے وہ عدل و انصاف پہ ہونا ہے اور ملکی مفاد پر ہونا ہے کہ ملک و قوم کے مفاد میں کس کے نظریات ہیں، ملک و قوم کے مفاد میں کس کی اقدامات ہیں. یہ اب شعور جو ہے عوام کو پیدا کرنا ہے. صرف پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے. ہماری قوموں میں عام طور پہ پارٹی پرست جو ہے وہ ہر باشندہ ووٹر ہوتا ہے، پارٹی پرستی پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور پارٹی پرستی ہونے کی وجہ سے اصل میں یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا. پارٹی پرستی نہیں ہوگی بلکہ نظریات پر فیصلے ہوں گے. اپنی پارٹی کا منشور نظریہ سنا، دوسرے کو سنا. اب اس کے بعد جیسے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے یہاں لوگوں کو شعور ہے، پڑھی لکھی دنیا ہے، تو یہ اصل میں پارٹی پرست نہیں ہوتے. ہاں ایک پارٹی سے ریلیٹ ہوتے ہیں لیکن اب اس کے بعد وہ اینالائز کرتے ہیں، وہ اپنے جو بندے اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی سنتے ہیں، دوسروں کو بھی سنتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جس کی پالیسیاں قوم ملت کے مفاد میں ہیں وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح اینالائز کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کریں گے. اس لیے قرآن میں وعدہ ہے کہ جو بھی کسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا ہم اس کو منزل ضرور دیں گے. تو جدوجہد اصل میں ہم کریں، اور وہ جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہماری زندگی سر پھٹول کا شکار ہے. بڑے خوبصورت جواب دیا مفتی صاحب آپ نے، اور اتفاق کی بات ہے ہمارا فیس بک پہ یہ کویشچن بھی سے ریلیٹڈ ہے. ابھی آپ نے پارٹی پرستی کی اور شخصیت پرستی کی بات کی. سوال ہمیں یہ آیا جی فیس بک پہ کہ یہ جو موروثی سیاست اور یہ جو کنگڈم اور یہ بادشاہت وغیرہ کی سیاستیں ہیں، جس طرح پاکستان میں بے نظیر کے بعد ان کے ہسبینڈ آ گئے، ہسبینڈ کے بعد ان کا بیٹا آ گیا، نواز شریف کے بعد مریم نواز آ گئیں، اس طرح شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز آ گئے، اور دوسری طرف جو کچھ اسلامک ممالک میں کنگڈمز ہیں وہ اس کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور بروقت کیا ہے. اصل میں موروثی سیاست ہو یا یہ کہ بادشاہت ہو، اسلام ان دونوں میں کسی سے متصادم نہیں ہے. اسلام موروثی سیاست کو بھی منع نہیں کرتا لیکن ایک شرط لگاتا ہے. شرط کیا لگاتا ہے کہ آپ آگے اپنے بیٹے کو اگر اس منصب پہ کھڑا کر رہے ہیں تو اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے. وہ جس منصب پہ آپ اس کو کھڑا کر رہے ہیں، بغیر اہلیت کے اگر آپ اس کو اس منصب پہ کھڑا کرتے ہیں، یہ وہ ناجائز موروثی سیاست ہوگی. یہ وراثت کا تصور آگے بڑھ جانا یہ برا نہیں ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، تو جب ان کے بیٹے میں اہلیت تھی تو اللہ نے ان کے بیٹے کو بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا. تو یہ تو نبیوں میں بھی چلتا آیا ہے. تو اہلیت ہونا شرط ہے کہ اگر اہلیت ہے تو پھر آپ اپنے بیٹے کو آگے بڑھائیں، اور اس کے بیٹے کے ٹکر کا کوئی اور ہے یا اس سے بیٹر ہے تو پھر بیٹے کے علاوہ دوسرے کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے ٹکر کا نہیں ہے اور بیٹے کے اندر صلاحیت ہے، کیونکہ اس بیٹے کے پاس صلاحیت بھی ہے اور اس کے بعد نسبت بھی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، لہٰذا بادشاہ کے ماحول میں پلا ہے، لہٰذا اس کو ملک گیری کا جو فن ہے، جو مہارت ہوگی دوسرے کو نہیں ہوگی، اور پھر صلاحیت بھی ہے، نسبت بھی ہے، تو یہ پرائرٹی ہو جائے گی اس کو دوسرے پہ. تو اسلام یہ شرط لگاتا ہے بس. لیکن وہ موروثی سیاست جو اندھی موروثی سیاست ہو کہ بس بیٹے ہی کو بنانا ہے، ہم نے اپنی بیٹی ہی کو بنانا ہے، اس پہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر کر کے جب سوچتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے بادشاہت ہے تو بادشاہت سے اسلام کو چڑ نہیں ہے اگر بادشاہ عادل ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے بادشاہوں کا ذکر کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا، اس کو بادشاہ کہا، حضرت سلیمان کو بادشاہ دی، اسی حضرت ذوالقرنین کو بادشاہ بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک مخصوص بادشاہ بنایا. تو یہ ساری بادشاہتیں اللہ نے تقسیم کی ہیں، وہاں بادشاہتیں ملی. تو بادشاہت سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن بادشاہ عادل ہونا چاہیے. بلکہ حدیث میں تو فرمایا السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ بادشاہ جو ہے وہ زمین میں اللہ کا ذل ہے، سایہ ہے اللہ کا سایہ زمین کے اندر. فمن اہان اللہ، جس سے اس کی توہین کی اسے اللہ کی توہین کی ہے، جس سے اس کو عزت دی اسے اللہ کو عزت دی ہے. اب یہاں السلطان کے اندر نبی نے مسلم کی قید بھی نہیں لگائی، مسلم کی قید السلطان کہا کہ بادشاہ، وہ تو ہم اس میں مسلم کی قید بڑھائیں کہ السلطان مسلم کہہ دیا. لیکن اصل میں السلطان العادل، کہ عادل جو بادشاہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل ہے اور وہ سایہ ہے دنیا کے اندر. اس کی احانت کرو گے تو اللہ کی احانت ہوگی، اور اس کی عزت کرو گے تو اللہ کی عزت ہوگی. تو نفس بادشاہت یہ تو اللہ نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن عادل بادشاہ. یہی وجہ ہے کہ کل روز قیامت میں ان 7 خوش نصیبوں میں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک اس کو ذکر فرمایا السلطان العادل، عادل بادشاہ. تو
تو بادشاہ 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 ملکیت جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، نبی یہ ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اپنی ذات میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر بادشاہ عادل ہے، عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے، چنانچہ نوشیروان عادل نبی پاک سے پہلے گزرا ہے، اور نوشیروان عادل اتنا عادل تھا کہ عادل اس کے نام کا حصہ بن گیا، اور جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو عدل و انصاف اللہ کو اصل میں پسند ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بادشاہ ہے لیکن عادل ہے تو اس کی سلطنت اور حکومت کو اللہ طول دے دیتے، چلنے دیتے ہیں. لیکن بادشاہ مسلمان ہے بھلے لیکن ظالم ہے، اللہ اس کی حکومت کو چلنے نہیں دیتے. اللہ کو ظلم اصل میں گوارا نہیں ہے. عدل اگر ہے تو بھلے بادشاہ ہے، عدل اگر اور صلاحیت ہے تو بھلے موروثی ہے. اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ بھی بڑی ایک ہمارے لیے علم کی بات ہے، نالج کی بات ہے کہ ہم آج تک بادشاہت کو برا سمجھتے رہے ہیں، لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا. قرآن پاک میں ہم نے خود بھی پڑھا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی بادشاہت کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپوائنٹ کیے بادشاہ، ماشاءاللہ بادشاہت دی ہے. سو بیسیکلی خواتین و حضرات، بادشاہت بری چیز نہیں ہے، عدل و انصاف ہونا شرط ہے. سو یہ تو ہمارے دین کا بھی ایک بنیادی جز ہے بالکل کہ عدل و انصاف اگر ہے تو بادشاہت بھی قبول ہے، اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو مسلمان بادشاہ بھی قبول نہیں، پھر خلافت بھی قبول نہیں. آپ کو پتا ہے کتنے بنی امیہ بنی عباس کی خلافتیں ظلم پر اٹی ہوئی ہیں تو خلافت بھی قبول نہیں. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ کالر ہے. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی السلام علیکم. میرا صاحب حضرت مفتی منیر صاحب سے یہ ہے کہ ہم سب نے یہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ نواز شریف جو تھے وہ حاکم وقت تھے جس دور میں، اور وہ پرویز مشرف کا جہاز کریش کروانے والے تھے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو جو کہ مشرف جو تھے اس زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، تو اس کے نتیجے میں مشرف نے جو ایکشن لیا وہ یہ تھا کہ مارشل لا آ گیا، اور ان کی جو حکومت تھی وہ بالکل ڈیزالو ہو گئی نواز شریف صاحب کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مشرف صاحب نے جو ایکشن لیا بینگ دا چیف آف آرمی اسٹاف، کیا وہ شریعتاً صحیح تھا؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بہت شکریہ جناب، بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا. گو کہ انہوں نے ریلیجس پوائنٹ کو سیاسی پوائنٹ کو ریلیجس اس میں لپیٹ کے سوال کر دیا. لیکن کیا یہ نقطہ نظر، اسلامی نقطہ نظر سے جنرل پرویز مشرف کا یہ اقدام جائز تھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے لیکن حاکم وقت تو نواز شریف ہی تھے؟ صحیح. ان کے اوپر الزام یہ ہے نواز شریف پہ کہ انہوں نے ان کا جہاز کریش کروانے کی کوشش کی تھی. اس کے جواب میں مارشل لا لگا دیا گیا اور 10 سال 12 سال انہوں نے حکمرانی کی. تو اسلامی نقطہ نظر سے جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا لگانا جائز تھا یا ناجائز؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ یہ عدالتی کارروائی ہے، اس نقطہ نظر پہ پہنچنا کہ یہ واقعی یہ حقیقت تھی یا نہیں، کہ نواز شریف واقعی ان کا جو ہے وہ کریش کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے تھے. تو یہ تو عدالتی کارروائی کا حصہ ہے کہ ان پہ الزام جو ثابت بھی ہو گیا یا نہیں، وہ الزام جو ہو گیا کہ جرم بن گیا یا نہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہم جو ہے شریعت کے نقطہ نظر، چونکہ اسلامی نقطہ نظر ہم نے بیان کرنا ہے، ہم بالفرض والمحال سے فیصلہ کریں گے. اگر بالفرض والمحال نواز شریف کا یہ ذہن تھا اور اسے یہ اقدامات کر رکھے تھے کہ اس کا جو ہے جہاز کریش کر دینا ہے، گویا کہ اقدام قتل اور قتل کے سارے اسباب اسے متعین کر لیے تھے اور یہ اٹیک کر دیا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ جنرل مشرف کا جہاز بچا اور اس کے نیچے جو آرمی موجود تھی اس نے پوری پلاننگ کر لی، اس کو کاؤنٹر کیا. تو اگر بالفرض نواز شریف ایسا کر رہا تھا، پھر مشرف نے اگر یہ قدم اٹھایا تو پھر جنرل مشرف کا قدم بالکل برحق ہے اور اس کی بالکل جائز ہے. یہ گویا کہ دفاعی پوزیشن بھی بن گئی، اور یہ ہونا چونکہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں تھا. اگر اس طریقے سے کریش ہو جاتا، آرمی چیف اس طریقے سے اس کو ہلاک کر دیا جاتا، یا وہ دنیا کے کسی دوسرے دشمن ملک کے اندر جو ہے اس کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا، تو یہ ملک کے اندر انارکی پیدا ہوتی، سول اور فوجی ادارے آپس میں متصادم ہو جاتے، تو جس کا نتیجہ ہے کہ ملک جو ہے وہ خون ریزی کا شکار ہوتا. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر جو ہے نواز شریف کا یہ ارادہ تھا بالفرض، تو اس کا مطلب وہ ارادہ غلط تھا، یہ ملک و قوم کی پالیسی کی بھی کے مفاد کے خلاف تھا، یہ ملک کے اندر خون ریزی کا راستہ کھول رہا تھا. پھر اتفاق اللہ نے اس کی حفاظت کی. اب یہ اس کے نتیجے میں یہ کہ اس نے ملک کو قبضہ کر لیا، مارشل لا آ گئی اور فوج نے کر لیا. تو اس صورت میں جو مشرف کا اقدام بالکل قرآن سنت کی روشنی میں بالکل درست تھا. بہت شکریہ مفتی صاحب.
خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے لیے ہم پرویز صاحب اور فوزیہ بٹ صاحبہ کے مشکور ہیں ان کی اسپانسرشپ کے. آپ میں سے جو خواتین و حضرات بھی اس اشاعت دین کے پروگرام کے لیے اسپانسرشپ بھیجنا چاہیں تو ہمارے ادارے سے رحم ٹی وی سے رابطہ کیجیے. ہم آپ کی اسپانسرشپ کے لیے بہت شکر گزار ہوں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہماری پروگرام اور ڈسکشن یہ جاری رہے گی، اور اس کے بعد ہم ویسٹرن ورلڈ میں اور اسپیشلی امریکہ میں جو حلال بزنسز کی اپرچونیٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ڈونٹ گو، اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرامز، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشنز، تمام انشورنس پلانز قابل قبول. جمیکا 7182062222، جیکسن ہائٹس 7186393311. ویلکم بیک ٹو رحم ٹی ویز شو عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر. ہمارے ساتھ معروف عالم دین اور مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون صاحب بھی تشریف فرما ہیں. مفتی صاحب، دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. جو ویسٹرن ورلڈ میں کون سی ایسی بزنس اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم حلال بزنس کہہ سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے لوگ رزق حلال کما سکیں بغیر بیئر بیچے بغیر؟ اب گیس اسٹیشن ہے، اس میں آپ کو لوٹو بھی رکھنی پڑتی ہے. لوٹو حلال ہے یا حرام؟ بیئر بیچنی پڑتی ہے. اگر بیئر بیچ رہے ہیں مجبوراً تو کیا وہ حلال بزنس کہلائے گا؟ کیونکہ محنت تو وہ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ بھی اس نے کی ہے. تو کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں آپ کے خیال میں جن کو پیورلی ہم حلال اپرچونیٹیز کہہ سکتے ہیں؟ اس میں اسپیسیفک جو ہے کسی ایک بزنس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ بزنس حلال ہے. ظاہر ہے کہ غیر مسلم ملک ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے. یہاں پر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گیس اسٹیشن کھولے گا تو بیئر بیچنی پڑے گی، لاٹو لگانی پڑے گی. اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے، ہاں جو بالکل صراحتاً ایسے بزنس جس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مطلب کہ پورے الکوہل کا سٹور بنا لیا، الکوہل ہی بیچے، اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے بالکل. لیکن آپ سپر مارکیٹ اگر بنائیں گے تو سپر مارکیٹ میں آپ کو ایک خانہ الکوہل کا بھی رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اس کے اندر لاٹو بھی رکھنی پڑے گی. تو ایسی چیزیں اس کا یہ کہ شریعت نے ہر چیز کا کرائٹیریا
کرائٹیریا دے دیا ہے کہ اگر آپ یہ بزنس کھولنا چاہتے ہیں، اب اس کے اندر ایسا سٹف اگر موجود ہے تو یہ جو پورا بزنس اس پہ بیس نہیں کرتا، بزنس کے اندر بہت سی، جیسے سپر مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ میں بہت سی چیز موجود ہیں، حلال سٹف موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ بیئر بھی موجود ہے ایک طرف، تو اگر وہ بیئر کا بھی ایک خانہ موجود ہے تو سپر مارکیٹ آپ کھول سکتے ہیں، اور بیئر جو اس کے اندر موجود ہے اس کی جو آمدنی آئے اس کو آپ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اس کو مائنس رکھیں بغیر ثواب کی نیت کے، وہ محتاج و غریبوں میں بانٹ دیں، باقی جو آمدنی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس طریقے سے آپ جو بزنس کر سکتے ہیں، اور یہی وہ پریکٹیکل ہے۔ باقی تھیوریز ہیں، ایک آدمی یہ کہ میں ایسا بزنس کھولوں کہ جس کے اندر نہ شراب ہوگا، نہ لٹ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سگریٹ بھی نہیں ہوگا، سگریٹ بھی نہیں ہوگا، تو بے شک بالکل کھولتے ہیں لوگ، اور اللہ نے روزی رکھی تو ملتی بھی ہے، لیکن وہ کوئی آسان نہیں ہے، وہ ٹف لائف ہوتی ہے اس کی، اور بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے۔ پریکٹیکل یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار لاٹوں کی وجہ سے لوگ یہاں پہ یہ سوڈا لینے آتے تھے، یہ بیئر کی وجہ سے تو جو آتے ہیں لیکن اور اسٹف بھی لے جاتے ہیں، تو بہت سی چیز، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایک عیسائی ملک کے اندر ہیں، اور عیسائی ملک کے اندر شراب بک رہی ہے، اور شراب عیسائی مذہب کے اندر حلال ہے، عیسائی مذہب کے اندر شراب حلال ہے، لہذا وہ اپنے طور پہ تو حلال لینے آتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں حرام ہے، چونکہ اب ہم اس کو بیچنے سے اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اگر اوائڈ کر جائیں تو آپ کو کسٹمر کہاں سے ملے گا؟ اور سارے مسلم کسٹمر تو ہے نہیں کہ صرف مسلم کسٹمر آپ کے پاس ہیں، تو پھر اس کا شریعت نے حل نکال رکھا ہے کہ آپ جو وہ آمدنی جو لاٹوں کی ہے اور جو شراب کی ہے اس کو مائنس کر دیں، اور بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں، باقی جو آمدنی ساری آئے گی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، لیکن کالر ذرا 1 منٹ ہمارے ساتھ رہی گا، میں ایک سپلیمنٹری کویشچن ذہن میں آیا مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ وہ جو فار ایگزامپل لاٹو کی یا شراب کی آمدنی ہے وہ غریبوں میں، مستحقوں میں بانٹ دیں، کیا اس آمدنی کو ہم کرایہ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن نہیں خود نہیں کھا سکتے، خود تو ڈیفینیٹلی نہیں کھا سکتے، کرائے کے لیے دے دیں یا کوئی اور ٹیکسز دینے کے لیے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ وہ کرائے کے لیے نہیں دے سکتے، آپ کوئی جائز نفع نہیں اٹھا سکتے، جائز نفع نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ ٹیکس میں دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اچھا دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ٹیکس جو ہے نا، انکم ٹیکس، چونکہ ہمارے دین اسلام کے نقطہ نظر سے انکم ٹیکس بھی قابل سوال ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کا مطلب نظر اور ہے، اور انکم ٹیکس جو انکم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں کا لا آف لینڈ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کو لاگو کرتا ہے، لیکن اب آپ کو دینا ہے، اگر نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کی عزت مال جان کو خطرات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تو وہ اگر آمدنی ٹیکس کے اگر کسی اندر دے دی تو اس کے اندر وہ ٹیکس میں ادا کر کے وہ گنجائش ہے۔ یہ تو بہت اچھا آپ نے نقطہ بتا دیا۔ کار اگر خریدی ہوئی ہے اسٹور اونر نے، کار کی پیمنٹ اس سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی اچھا سوال، کار کی نہیں کر سکتے، کیونکہ بالکل کار جو ایک جائز سٹف ہے اور جائز بینیفٹ لے رہے ہیں، لیکن وہاں کو انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ کے اوپر ظالمانہ لگ گیا، وہ ظالمانہ لگ گیا ہوا ہے کہ زبردستی آپ پر لگ گیا، تو اب اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ نے وہ اس کو پے کر دیا تو اس سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے چھٹکارا ہو جائے گا اور وہاں گنجائش نکل آئے گی، لیکن اس کو بھی عادت نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ادا ہو جائے گا اور وہ اس کی گنجائش۔ بہت اچھا، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، یہ تو صحیح معنی میں میرے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، بالکل صحیح، تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی حضرت سے سوال تھا، حضرت یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ لوٹو ہے یا یہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو حضرت بہت سارے جو حضرات ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں جی یہ لوٹو میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ نمبر ہوتے ہیں ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، کسٹمر آتا ہے اور جو ہے وہ جی انعام جیت جاتا ہے۔ اسی طرح جو حضرت وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسکریچ آف ہوتے ہیں حضرت، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جیسے لوگ ہوتے ہیں کچھ کہ وہ لوٹو بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ جو ہے کیا نام اپنا اسکریچ آف رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں وہ آپ جو اسکریچ کریں گے تو اس میں جو انعام نکل آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ جی جائز ہے، تو حضرت اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بہت شکریہ جی، ویری گڈ کویشچن۔ جی، ایک تو وہ لوٹو ہے جس سے وہ نمبر نکال کے تو جیت یا ہار کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو کارڈ آپ خریدتے ہیں، $1 کا کارڈ خریدا، آپ نے اس کو اسکریچ آف کیا تو آپ کی قسمت ہے اس کے اندر سے $0 بھی نکلا ہے، اس کے اندر سے $1000 نکلا ہے، $1,00,000 نکلا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا، جہاں تک لاٹو کا تعلق ہے تو اس میں تو میں نے بتایا کہ چونکہ جمہور کا مطمع نظر یہی ہے کہ جو لاٹو یہاں پہ ہوتی ہے، لاٹو کا جو طریقہ کار ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے یا تو سود ہے یا جوا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی آمدنی کو جو ہے اسلام حلال کنسیڈر نہیں کرتا، وہ حرام ہے۔
اب اس کے لیے طریقہ کار میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کے ہاں لاٹو لگی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا مہینے کے بعد دیکھا لاٹو کی اتنی آمدنی میری ہوئی ہے اور جو میں نے بیئر رکھا تھا بیئر کی اتنی آمدنی ہوئی ہے، وہ جو مثلا آپ نے دیکھا 8% آمدنی ہوئی. کہ یہ ایک اصول شریعت کا یاد رکھیں کہ مال جب مکس ہو جائے، حلال اور حرام دونوں انکمز آپس میں مکس ہو جائیں تو جو زیادہ انکم ہے حکم اس کے اعتبار سے لگتا ہے. اگر حلال انکم زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے حکم لگے گا کہ وہ ساری کی ساری حلال کنسیڈر ہوگی، اور اگر حرام اس سے زیادہ ہے تو ساری حرام ہوگی، اور اگر جو ہے وہ حلال زیادہ حرام کم ہے تو پھر حلال کنسیڈر، حرام زیادہ حلال کم ہے تو حرام سمجھا جائے گا، اور دونوں برابر ہیں تو اس کے اندر جو احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ حرام سمجھے، کیونکہ حرام جو ہے حلال کے قریب قریب ہے. تو یہ ایک اصول ہے. لہذا اصولی اعتبار سے مزے کی بات یہ جو میں قید لگاتا ہوں نا کہ لاٹو اور بیئر کی آمدنی مائنس کر کے بغیر ثواب کے غریبوں کو دے دے، یہ تقوی کی صورت میں پیش کرتا ہوں، فقہا نے پیش نہیں کی. یہ ایک بڑے پتہ کی بات یاد رکھ لیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ لو جی حضرت نے یہ کیا حلال کر دیا ہے. وہ حضرت نے تو آپ کو اور محتاط کر کے 8% آمدنی کو بغیر ثواب کے دیے غریبوں کو دیا، بلکہ جبکہ ابو حنیفہ نے اور فقہا نے، امام ابو یوسف نے، فقہا نے ساری حلال کر دی ہے. انہوں نے تو کہا کہ غالب آمدنی چونکہ حلال ہے اور لاٹو اور بیئر کی آمدنی کم ہے، لہذا غالب کا اعتبار ہوتا، مخلوط جب آمدنی ہو جائے تو ساری حلال کنسیڈر ہوتی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ تکلف کی بھی ضرورت نہیں کہا مائنس کریں. اور یہ میں آپ کو یہاں حلال حرام کے تصور قائم رکھنے کے لیے احتیاط بتا رہا ہوں کہ آپ اتنا مائنس کر کے بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں. تو اس لیے تو لاٹو کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لہذا وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی لاٹو تو نمبر ہیں وغیرہ، وہ غلط کہتے ہیں. وہ ایک سود اور جوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب رہا اسکریچ والا معاملہ، آپ اسکریچ کرتے ہیں اور اس کے $1 کا اس کے اندر وہ انعام نکل آتا ہے. یہ وہی بات ہے، یا تو ہمیشہ انعام نکلے تو گنجائش، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بالکل کچھ بھی نکل $0، یعنی آپ $1 خرچ ہو گیا کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ بھی وہی شکل ہے جو لاٹو کی ہے. یہ لاٹو کی ایک اور انداز کی ایک نوعیت کی شکل ہے. یہ بھی وہ جوا ہے کہ آپ جو وہ $1 دے کے اسکریچ کرتے ہیں آپ کو $500 مل جاتے ہیں. تو یہ آپ کو سود بھی ملا اور سود جوئے میں کنورٹ ہو کر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا $500. لہذا اس کی بھی صورت وہی ہے، اس کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر یہ اسکریچ کارڈ آپ نے اپنے اسٹور میں رکھے ہوئے ہیں، لوگ وہاں لے کے جاتے ہیں، اس کی آمدنی آپ کو آتی ہے، اس کا حکم میں نے بتایا احتیاط کا تقاضا وہی کہ اس کو بھی لاٹو کی آمدنی کی طرح کاؤنٹ کر کے اس کو مائنس کر کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دیں، باقی آمدنی آپ کے لیے حلال ہوگی. یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ابھی ہیں، لیکن کالر ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا 1 منٹ میں. مفتی صاحب سے مجھے پھر وہ ایک فالو اپ کوشچن آ گیا. ایک چھوٹا سا نقطہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ہر شخص کو ہر اسکریچ کارڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ ون کرتے ہیں تو پھر وہ حلال ہے. یعنی کچھ جگہوں پہ ہم نے ایسے گیمز دیکھی ہیں جہاں پہ وہ سلوگن ان کا یہ ہوتا ہے ایوری باڈی ونز. یعنی آپ نے فار ایگزامپل $1 کی ٹکٹ لی ہے، اس میں چاہے $5 انعام نکلا ہے، $2 نکلا ہے یا $100 نکلا ہے، ایوری باڈی ونز. کیا وہ پھر اجازت ہے اس کی؟ اچھا، اس میں سوال یہ کہ ڈالر پیسے نکلتے ہیں؟ نہیں، اس میں گفٹ ہے. گفٹ. اچھا، گفٹ ہوتے، پیسے نہیں ہوتے؟ نہیں، پیسے نہیں، گفٹ ہے. اچھا، ڈالر کے بدلے میں آپ کو وہ گفٹ ملتا ہے. کسی کو پین مل گیا، کسی کو کپ مل گیا، کوئی کسی کو اس طرح، یعنی جو ڈالر کی زیادہ قیمت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے ڈالر کرنسی کے علاوہ تو بالکل حلال ہے. ویری گڈ. اس میں کوئی ممانعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوں سمجھیں کہ آپ نے $1 کے بدلے میں اس دکاندار نے آپ کو $10 کی چیز دے دی جی، تو وہ بالکل اس کو بھی دینے کی اجازت ہے، آپ کو بھی لینے کا حق ہے، کیونکہ جنس بدل گئی. لہذا آپ $1 میں آپ $1 میں $1000 کی چیز آپ نے ون کر لی تو اس کی اجازت ہے، لیکن کیش نہیں. کیش کے بدلے میں کیش ہوگا تو وہاں برابری ہونا چاہیے، تفاضل جائز نہیں. جی بالکل. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دا شو. السلام علیکم مفتی صاحب، میں رشید بول رہا ہوں، رشید چودھری. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا شو میں ریگولرلی مطلب دیکھ رہا ہوں، کافی یہ ڈفرینٹ شو، بہت اچھا ہے. اس میں نہ صرف ریلیجیس بلکہ آپ سوشل، پولیٹیکل اور ایون بزنس کے ایشو بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ایکسلنٹ شو ہے، بہت اچھا شو ہے. اچھا، میرا ایک کوشچن ہے، ڈیجیٹل کرنسیز آج کل کو پچھلے 3-4 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں مین جو ہے وہ بٹ کوائن ہے. تو یہ مطلب ڈیجیٹل ہے کرنسی، تو اس میں لوگ جیسے خریدتے ہیں، پھر اس کی پرائز اوپر نیچے بھی ہوتی ہے جیسے اسٹاک مارکیٹ کی طرح. تو جیسے بٹ کوائن ہے تو یہ اس سال کے شروع میں 1000 کا تھا، ابھی کو 8000 سے اوپر چلا گیا.
تو اسی طرح کی اور چھوٹی چھوٹی کرنسیز ہیں ڈیجیٹل ہیں جو. تو اس میں یہ کیسے ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے کیسے ہے؟ پرائس ویسے اس کی اسٹاک مارکیٹ کی طرح اوپر نیچے ہوتی ہے. بہت شکریہ جناب، ویری انٹرسٹنگ کویسچن. سچی بات ہے یہ مجھے بھی اتنا نالج نہیں ہے مفتی صاحب، لیکن جو مجھے ان کی بات سے سمجھ آئی ہے کہ جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں ہے ٹریڈنگ ہوتی ہے، اسٹاکس کی اوپر نیچے جاتے ہیں اسٹاکس، تو کیا اس کی ٹریڈنگ کرنسی کی ٹریڈنگ جائز ہے؟ بالکل. اصل میں یہ ڈیجیٹل کرنسی ایک الگ ایک نوعیت کی کرنسی متعارف ہوئی ہوئی ہے، اور یہ اس کرنسی کے مقابلے میں جو ڈالر یا پاؤنڈ جو دو اسٹرلنگ دنیا میں چل رہا ہے، تو ڈیجیٹل کرنسی چونکہ ایک الگ نوعیت کی کرنسی مارکیٹ میں یہ متعارف ہوئی، اب اس کے مقابلے میں آپ کو وہ ڈالر کی شکل میں کرنسی ملتی ہے، اور وہ ڈیجیٹل کرنسی کا جو ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اپ ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی 1000 کی ہے کل کو 10,000 تک پہنچ جائے گا، یا 1000 کی ہے تو 500 میں نیچے گر جائے گا. تو ڈیجیٹل کرنسی کے نتیجے میں اگر یہ کیونکہ کرنسی کی جنس اگر چینج ہو جاتی ہے تو وہاں کمی زیادتی جائز ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں کا ڈالر اور پاکستان کا روپیہ یہ دونوں الگ الگ نوعیت کی کرنسیاں ہیں، لہذا یہاں تفاضل جائز ہے کہ آپ $100 دیں، $100 کے بدلے میں 1000 روپیہ لے لیں، تو 1000 اور 100 میں تفاضل ہے، لیکن چونکہ کرنسی کی جنس الگ الگ ہے تو یہاں یہ تفاضل یہ پروفٹ جو آپ کے لیے جائز ہے. بالکل اسی طریقے ڈیجیٹل کرنسی چونکہ ایک الگ نوعیت کی کرنسی ہے، اور وہ جو ہے یہ ڈالر کے ساتھ اس کا تقابل ہوتا ہے اور اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا اس اصول کی وجہ سے یہ بالکل جائز اور حلال ہونی چاہیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہم ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو گیس اسٹیشنز کے بارے میں آگے بھی کسی نے سوال کیا تھا، انڈیا پاکستان کے علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بیئر نہیں بیچ سکتے، اس سے آمدنی حرام ہے. ایک تو یہ گیس اسٹیشن کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو حلال جو چکن اور گوشری کا اسٹور کھولتے ہیں اس کے اندر 2 قسم کی چکن ہوتی ہے، ایک تو ہاتھ سے ذبیحہ ہوتی ہے اور ایک تو امریکہ کے اندر میں نے کافی پلان وزٹ کی ہیں جس کے اندر مشین کٹ ہوتی ہے. تو مشین کٹ کے اندر بھی اس کے اندر الگ الگ مطلب لوگ یہ کرتے، کوئی ٹیپ ریکارڈ سے ہوتی ہے، کوئی مطلب بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو کون سی مطلب اس میں کس طرح کرے گا؟ یہاں تبلیغی جماعت والے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے. تو سمجھ نہیں آتا کہ بندہ آگے کرے تو کیا کرے، گیس اسٹیشن کا بھی نہیں کرے تو اس کا بھی نہیں کرے. تو اس کے اندر کچھ ذرا رہنمائی آپ نے فرمائیں کہ کیا مطلب کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب، آپ کے 2 سوال تھے. میں بلکہ آپ کو چاہوں گا کہ آپ 2-3 ہفتے پہلے ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا چکن اور ان کے جانوروں کے مشینی ذبیحہ اور ہاتھ سے ذبیحہ کرنے پہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ یوٹیوب پہ ذرا دیکھیے اس کو، کافی ڈیٹیل سے آپ کو اس کا نالج ملے گا. آپ کے پہلے سوال کا جواب ہم مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ گیس اسٹیشن پہ بھی جس طرح آپ نے بات فرمائی، انہوں نے وہ سوال پہ ذرا تھوڑا چاہتے ہیں کہ ایمفیسس کیا جائے. اور میں سچی بات بتاؤں، ان کی آواز سے مجھے پریشانی لگی، کافی ڈپریشن لگا. کالر برا نہ منائیے گا، مجھے آپ کی آواز سے پریشانی لگی بیکاز یہ جینون پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، اور جس وقت ان کو مختلف قسم کی آراء ملتی ہیں. ایک طرف سے تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، آپ نے بیئر کا نام بھی لیا تھی تو حرام ہو گیا. دوسری طرف اب آپ کے پاس اپرچونٹیز اور کوئی نہیں ہے، گیس اسٹیشن لے چکے ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ اس کو 2 لاکھ کا لے کے 50,000 میں بیچ دیں یا اس کو چلائیں؟ تو مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا اس پہ اور ایمفیسس دیجیے تاکہ میرے بھائی کی پریشانی ذرا دور ہو سکے. بالکل، بہت اچھے دونوں سوال آپ کے بہت اچھے ہیں. جہاں تک گیس اسٹیشن کا معاملہ ہے، یہ بات بالکل برحق ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے جو گیس اسٹیشن چلا رہے تھے اور اچھی لائف تھی اور بہت اچھے انداز سے زندگی گزر رہی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ تم نے بیئر رکھی ہوئی ہے، لاٹو رکھی ہوئی ہے، تم بیئر لاٹو کو جو رازق سمجھتے ہو، رازق تو اللہ ہے، ہٹا دو اس کو. نتیجہ کہ آج وہ روڈ انسپیکٹر ہیں، یعنی روڈ ناپ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں خود کیونکہ پبلک ڈیلنگ میری بہت زیادہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے مسلمان یہاں پر روڈ پہ آ گئے، جبکہ مسلمان کو ویلتھ کے اعتبار سے اسٹرانگ ہونا چاہیے، بزنس کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے. یہاں یہ جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کے لیے ایسے جو حل نکال کے دینے چاہیے، آلٹرنیٹیو راستے بتانے چاہیے، کیونکہ یہ ویسا ورڈ ہے، یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. ہمارا تو اسلامی ملک میں سود جو اب خوب چل رہا ہے، تو اسلامی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا بیچنا ہے. اب ایک آدمی کہا جی میں تو دودھ بیچوں گا، کچھ نہیں بیچوں گا، لیکن سوال یہ کہ کس کو بیچے گا، کس کو بیچے گا؟
کیا مطلب ہے کہ ہر دودھ لے جانے والا دودھ پینے کے بعد وہ اس سے نماز پڑھے گا؟ وہ سارے ہندو بھی لیں گے، سکھ بھی لیں گے، عیسائی یہودی بھی لیں گے. دودھ پی کے کوئی آدمی جو ہے وہ برائیاں بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، معصیتیں کرے گا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک نقطہ یاد رکھیں. میں نے اس لیے مسئلہ پیش کیا تھا کہ گیس اسٹیشن والے پریشان نہ ہوں. ان کو اگر وہاں بیئر اور لاٹو رکھنی پڑتی ہے، بیئر لاٹو بالکل رکھیں، لیکن اس کا جتنی آمدنی آئی اس کو مائنس کر دیں مہینے کے بعد. 8% مسئلہ اگر بیئر لاٹو کی آمدنی ہے. اور میں نے یہ بھی بات بتائی کہ اگر یہ جب مال حلال اور حرام مکس ہو جاتا ہے تو فقہا کا فتویٰ تو یہ کہ سارا حلال ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا، قاضی ابو یوسف کا، تمام حنفی فقہا کا فتویٰ یہ ہے. آپ جن انڈیا پاکستان کو علماء کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر حلال سٹف بھی ہے، حرام سٹف بھی ہے، اور اس کی انکم مکس ہوگی اور حلال 60% ہے اور حرام 40% ہے، یہ دونوں مال مکس ہو گئے، عام انکم مکس ہو گئے، غلے سے نکالی یا ہم نے حسابات میں نکالی، کیا شریعت کا حکم ہے؟ کوئی مائی کا لال آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ حرام ہے. ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا کہ ساری حلال ہے. یہ تو ایک مفتی منیر آپ کو اور احتیاط کا راستہ بتا رہا ہے کہ آپ 8% جو حرام ہے وہ آپ صرف اس لیے کہ حلال حرام کا تصور تاکہ قائم رہے وہ مائنس کر کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں. اگر آپ وہ نہ دیں اور مکس رہے اور مکس میں ساری آمدنی آپ استعمال کریں، ساری حلال ہے بھائی. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کوئی تبلیغی جماعت والے بیچارے وہ تو اس میں کوئی غیر عالم ہوگا، عالم نہیں ہوگا، اس نے آپ کو جذباتیت میں یہ بات کہہ دی. لاٹو بیئر ہے یہ کیا؟ آپ یہ تو بس آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں. آپ گھبرا کے کاروبار بند کر دیا، نتیجہ یہ کہ آج جو ہے وہ فقر و فاقہ ٹوٹ رہا ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ سب اللہ کے رزق کے خزانے ہیں، اللہ نے راستے بنا رکھے ہیں. آپ اسی بولے اگر یہ بات ہے تو سپر مارکیٹ میں آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ سپر مارکیٹ میں شاپنگ نہ کریں، اس لیے کہ سپر مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بیئر بھی بک رہی ہے، خنزیر بھی بک رہا ہے. تو آپ اس مارکیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو بزنس دے رہے ہیں، تو وہ کل کو اسی پیسے سے خنزیر بھی لا رہا ہے، تو آپ اتنے بڑے گناہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں. لیکن سپر مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر جو حلال ہے وہ آپ لے لیں، جو حرام ہے ادھر دیکھیں نا. لہٰذا کیا مطلب سپر مارکیٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ آپ سپر مارکیٹ بنا سکتے ہیں. اس لیے یہ اپرچونٹی آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ دلائل کی روشنی میں اور فقہا کے اقوال اور فتاوی کی روشنی میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے مزید احتیاط کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بیئر اور لاٹو کی آمدنی مائنس کر کے بغیر ثواب کی نیت سے آپ غریبوں کو دے دیں، باقی 80% جو ہے گویا کہ وہ ساری آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی یہ ساری مکس آمدنی جو ہے وہ ساری کی ساری حلال سمجھ کے یوز کرتا ہے اور وہ اس کو مائنس نہیں کرتا تو پھر بھی فتوے کی روح سے بالکل حلال ہے، اور پرانے سب فقہ کا یہ فتویٰ ہے. ایک بات. دوسری مشینیں ذبح کے حوالے سے آپ وہ ایپیسوڈ دیکھ لیجئے گا، لیکن اس کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ مشین سے ذبح ہونے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا. لیکن اگر شریعت کے قواعد کے مطابق اگر بٹن دبایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے بٹن دبایا اور مشین چل پڑی اور وہ صبح سے شام تک چلتی رہی اور اس پہ جانور ذبح ہوتے رہے، بکرے، گائے، مرغیاں ذبح ہوتی رہی، تو جب تک اس کا یہ چلنے کا فعل جاری رہے گا جتنی بھی مرغیاں اور جانور ذبح ہوں گے سارے کے سارے حلال ہیں. اور یہی فیصلہ جو علماء نے کیا تھا، کیونکہ علماء کے 3 فیصلے تھے، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا. لہذا میرا رجحان اسی فیصلے کی طرف ہے، کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر عموم بلوہ ہے اور مشین کا ذبیحہ گھر گھر پہنچ رہا ہے، ہر ریسٹورنٹ میں پہنچ رہا ہے، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لہذا اس کو جو علماء نے اختیار کیا، اور انڈیا کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو الفقہ الاسلامی میں سیمینار ہوا، وہاں جو علماء نے یہ فیصلہ کیا، قاضی مجاہد الاسلام نے، مولانا سیف اللہ رحمانی نے، اور بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے اس تیسری صورت کو اختیار کیا کہ یہ صورت قابل عمل ہے اور آج کی دنیا میں اس پہ عمل کریں تو اس کے نتیجے میں مرغی حلال ہے، مشینی، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لہذا اسی طرح آپ نے جو کہا کہ وہ ہمارے اسٹور کے اوپر یا گیس اسٹیشن میں مرغی بھی رکھی ہوئی ہے، تو مرغی آپ نے ذبح کر کے اگر بیچی ہے، کسی کو بیچی ہے، وہ بھی بالکل حلال ہوگی، اور ان کا آپ کی حلال ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو، پورے کانفیڈنس سے آپ اس پہ عمل کریں. اور ماشاءاللہ جن لوگوں نے اس فتوے عمل کر کے اپنے گیس اسٹیشن چلا رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت بھی دے رہے ہیں اور شریعت کے قواعد کو پورا بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ مفتی صاحب. ویسے میرے بھائی وہ جو تبلیغی جماعت والوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ جس جہاز پہ بیٹھ کے انڈیا اور پاکستان سے یہاں آتے ہیں وہ سود کی رقم سے خریدا گیا تھا، اور جو گیس اس میں ڈلوائی جاتی ہے وہ بھی سود کی رقم کے کاروبار سے کیا گیا تھا. تو کچھ چیزیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، جو اگر زیادہ اماؤنٹ جو استعمال ہوئی ہے اس انکم میں یا اس کاروبار میں، اگر وہ حلال ہے تو وہ سپرسیڈ کرتی ہے اس کو چھوٹی اماؤنٹ کو. تو بہت شکریہ مفتی صاحب اس رہنمائی کا بھی.
ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، لیکن مفتی صاحب کوئکلی ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا. یہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، ہر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر خریدنے کے لیے، یا تو ساری زندگی آپ کرائے کے گھر میں رہیں یا آپ مورگیج لیں انٹرسٹ پہ، تو یہ سود پہ گھر خریدنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کا، کیونکہ گھر کو علماء اثر نے ضروریات زندگی میں شامل کیا ہے، آپ کی نیسیسری ضروریات میں شامل ہے، لہٰذا ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایسا گھر نہیں ہے اپنی فیملی کے اعتبار سے، تو اپنی فیملی سٹرکچر کے اعتبار سے 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم جتنا آپ گنجائش سمجھتے ہیں ایسا گھر جو ہے اگر آپ کو لینا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج اسلامی فائنانس کے ادارے بہت سے ایسے بن گئے جس کو مستند علماء نے اس کو ریکمینڈ کر دیا، آپ ان اداروں سے جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. جیسے ایک اجارہ لونز کا ادارہ ہے، میں اس کی ایڈوائزری کا چیئرمین ہوں، تو وہ اسلامی ٹرم کے اوپر وہ اس کو دیتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ اسلامی ادارے فائنانس کے وہ مہیا نہیں ہیں اور آپ کی ضرورت کے لیے ایک ایسا آپ کو گھر چاہیے، تو جسٹس تقی عثمانی صاحب نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہوم فائنانس کا جو ادارہ کھلا تھا، تو انہوں نے یہی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے پیشکش کی تھی، تو انہوں نے وہاں یہ فتویٰ دیا تھا کہ ضرورت کے لیے ایک گھر لینا اس ذریعے سے اجازت ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ ایک اپنی ضرورت کا گھر لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو سود کے مورگیج سے ملتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ میں ایک دوست ہیں ہمارے، وہ مجھے پچھلے ہفتے انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ تم مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اسلامی پروگرام کرتے ہو اور گھر تم نے مارگیج پہ خریدا ہوا ہے. تو بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو دیکھ لیجئے، آپ نے بات سن لی مفتی صاحب کی، کتنی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے لاجیکل بات کی. ہم نے اپنا گھر اپنی مجبوری اور اپنی ضرورت کے لیے لیا ہوا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے نہیں لیا ہوا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو بھی معاف کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ 3 کالرز ہیں. کالر ذرا پلیز مختصر سوال کیجیے گا تاکہ ہم تینوں کے جوابات مفتی صاحب سے لے کے. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مختصر سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا لوٹو بیچنا حرام ہے اور اس کے پیسے الگ رکھ دیں، آپ کا اسٹور ہے کچھ بھی ہے تو لیکن لوٹو بیچنے کا گناہ کس پر آئے گا؟ اس کا گناہ آئے گا لوٹو بیچنے کا یا نہیں آئے گا؟ سوال پورا ہو گیا پہلے. جی سوال اس کا جواب مفتی صاحب دے چکے ہیں. اگر لوٹو اگر ایک بڑے بزنس کا حصہ ہے، اگر 5%، 8%، 10% اس کا حصہ ہے تو وہ حرام نہیں ہے، آپ وہ کیجئے، لیکن اس کی انکم کو اٹھا کے علیحدہ کر دیجئے. اور یہ بھی مفتی صاحب نے ایک سٹیپ اہیڈ جانے کا کہا ہے، ورنہ جو امام ابو حنیفہ صاحب کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق چونکہ آپ کی 90% انکم جائز ہے، حلال ہے، تو وہ سپر سیڈ کرتی ہے. لیکن اگر آپ اف یو وانٹ ٹو بی لٹل مور کیئرفل تو آپ اس رقم کو نکال کے علیحدہ کر دیجئے اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیجئے، حرام نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب یہ بات میں نے واضح کر دی اور فقہا نے اس کو جو ہے وہ حلال قرار دے دیا تو اس کا پھر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اصل آپ کو گناہ کا معاملہ ہے. پروفٹ کے حوالے سے تو آپ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو، لیکن یہ گناہ کا جو بات کرے کہ لاٹو بک رہی ہے، شراب بک رہی ہے، تو گناہ کس پہ ہوگا؟ کوئی کسی پہ گناہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو جس مجبوری کے تحت رکھیں، مجبور جو ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجبور جو ہے معذور ہوتا ہے، اور معذور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماخوذ نہیں ہوگا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اور پھر جبکہ فقہا نے خود یہ بات واضح کر دی کہ حرام آمدنی حلال آمدنی یہ دونوں مکس ہو جائیں تو ساری حلال ہوتی ہے. اس کا مطلب حرام سورس سے اگر آپ نے کوئی بزنس کر لیا تو وہ جیسے لاٹو آپ نے رکھ لی ہے تو اس کے رکھنے کا کسی پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ پہ بھی نہیں ہوگا. کوئی شریعت خود آپ کو جب گنجائش دے دی ہے تو پھر آپ کوئی گناہ کیوں ہوگا؟ اور باقی وہ بات الگ ہے، وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اگر اس درجے کا ایمان ہے، آپ گھر گیس اسٹیشن لاٹو نکال دیں، گیس اسٹیشن سے بیئر نکال دیں، بالکل حلال صاف رکھیں تو بہت نور اللہ نور ہے. اس کا تو ہم کہتے ہیں یہ تو انتہائی تقوی کی بات ہے، لیکن بات وہ ہے کہ ہر بندہ اس لیول پہ نہیں پہنچتا. اور بہت دفعہ لاٹو ہٹاتے ہیں، بیئر ہٹاتے ہیں، وہ جناب ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. اب اس درجے کا ایمان ہے نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں ہم جو اس کے بغیر ہی چلے گئے. جب امریکہ میں فاقے آتے، فقر و فاقہ آتا ہے تو شریعت کو کرٹیسائز کرنے لگتا ہے، علماء پر اعتراض کرنے لگتا ہے، یار دیکھو آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی آپ پہ آلٹرنیٹو بھی نہیں بتایا، دیکھو ہم تو روڈ پہ آ گئے، ہم تو مورگیج نہیں بھر پا رہے ہیں، ہم تو کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو شریعت کے قواعد کی روشنی میں اصول بتا دیا، اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. باقی ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے، جس عالم پر اعتماد کرے اس کی بات پہ عمل کرے. بہت شکریہ مفتی صاحب. لیکن ایک بات میں ذرا بھائی آپ کو یہ کلیریفائی کرتا چلوں جو مفتی صاحب نے پہلے فرمایا کہ اگر کوئی کاروبار آپ اس طرح کا کرتے ہیں جو پیورلی، جس طرح فار ایگزامپل پیورلی اگر آپ نے لیکر سٹور کھول لیا ہے تو اس کا گناہ ہے،
اور اس کی انکم بھی حلال نہیں ہے. یاد رکھیے گا, پیور سٹور اگر پیور کاروبار آپ نے لاٹو کا کر لیا ہے تو اس کا گناہ ہے, اس کی انکم بھی حلال نہیں ہے. مفتی صاحب میں صحیح ہوں نا؟ بہت اچھا, بالکل جی بالکل. سو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم کالر, یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم حضرت, میں جمیل بول رہا ہوں نیو یارک سے. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ چیک کیشنگ کے سٹورز ہیں اب ہر کارنر پہ, تو جہاں پہ ہم لوگ جا کے اپنے چیک کیش کروا سکتے ہیں اور وہ کچھ فیس لیتے ہیں اور اسی وقت جو ہے وہ چیک کیش ہو جاتا ہے, تو یہ جائز ہے بالکل؟ چیک کیشنگ اس پہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے, یہ میں کلیریفائی کر دوں, وہ دوست نے بھی جو بریفلی کہا ہے, اس پہ وہ اپنا سروس چارج لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک ورکر ہے, اس کو جاب سے چیک ملا ہے $300 کا, اب وہ $300 تو اس کو پرسوں بینک میں کریڈٹ ہوں گے, اب اس کو تو ضرورت آج ہے, وہ چیک کیشنگ پلیس پہ جاتے ہیں. چیک کیشنگ والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ آپ سے 3% سروس چارج لیں گے, انٹرسٹ نہیں ہے, سروس چارج ہے کہ پرسوں ہم پیسے لے لیں گے گورنمنٹ سے, لیکن آپ کو ہم پیسے آج دے دیں گے. ان کا سوال ہے کہ وہ جائز ہے, حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہاں یہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. چیک کیشنگ جگہ جگہ آفس یہاں بنے ہوئے, اسٹور بنے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اس میں جیسے بتا رہے ہیں ندیم صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے وہ سروس چارجز ہیں. مطلب آپ نے $100 کا چیک دیا, وہ آپ کو انہوں نے $90 کیش دے دیے, $10 انہوں نے رکھ لیے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے سروس چارجز ہیں. اس میں اصول یہ کہ اگر وہ سروس چارجز ہیں اور واقعی ایکچوئل سروس چارج اتنے بنتے ہیں تو وہ سروس چارج کاٹ سکتے ہیں. سروس چارج جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر تفاضل ہوتا ہے کہ $100 آپ کا چیک آپ نے دیا, وہ چیک اصل میں $100 ہی ہیں, اور $100 کے بدلے میں اس نے آپ کو $90 دے دیے, تو اس نے $10 جو اس نے اپنے پاس رکھے وہ سود ہے. وہ سود ہے, کیونکہ کرنسی کا کرنسی سے آپس میں جب تقابل ہوتا ہے تو اس میں ایک تو نقد ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ تفاضل نہیں ہونا چاہیے, کمی زیادتی وہ سود ہو جاتی ہے, اس صورت میں سود ہے. لیکن جیسے ملک ندیم صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سروس چارجز ہیں, اس کے بارے میں فتویٰ یہ اگر ایکچوئل سروس چارج اتنے ہی بنتے ہیں جتنے وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر واقعی سروس چارج ہوں گے, پھر وہ سود نہیں ہوگا ان کے حق میں اور ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن اگر آپ کیش کروانے گئے ہیں, آپ نے وہ چیک دیا اور $90 لے لی, آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو تو سود ملا نہیں, آپ کی طرف سے تو ادھر گیا, آپ کی اس آمدنی میں کچھ نہیں آیا, وہ تو چیک کیشنگ والے نے $10 سود رکھے ہیں, تو گناہ اس کو ہوگا اگر یہ سود کے زمرے میں آ رہا ہے کہ اگر وہ ایکچوئل چارجز اگر نہیں ہیں تو اس وقت میں سود ہوگا اور گناہ اس پہ ہوگا. جی مفتی صاحب, ایک فیس بک پہ ایک سوال ہے, مختصراً ذرا بتائیے گا کہ یہ جو فرینچائز بزنس ہے, برگر کنگ کا ہے, میکڈونلڈ کا ہے, یہ فرینچائز بزنس میں بھی بہت ساری چیزیں حلال حرام پورک وغیرہ بیچتے ہیں, کیا یہ فرینچائز لینا حلال ہے, اجازت ہے اس کی؟ ہاں, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اور یہاں کی ضرورت ہوتی ہے. فرینچائز لینے کی اجازت ہے, لیکن میں نے جیسے بتایا کہ اب اس کے اندر ڈیفرنٹ اسٹف موجود ہے اور ڈیفرنٹ اسٹف کے اندر جو حرام اسٹف بھی موجود ہے, جیسے بتا رہے ہیں پورک کے اندر بھی اس کے اندر موجود, بیئر بھی موجود, لاٹو بھی موجود, اور چیزیں ایسے بیکنز وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ پھر وہی بات ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا عام فقہا کا جو فتویٰ, اس حساب سے دیکھا جائے گا کہ حلال حرام دونوں اسٹف کی آمدنی جب ٹوٹل کریں تب آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے 70% وہ حلال اسٹف کی آمدنی ہے, 30% حرام کی ہے, تو گویا کہ غالب حلال ہو گئی اور مغروب حرام ہو گئی. تو فقہا کا فتویٰ یہ کہ ساری حلال ہو گئی, کوئی اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن جیسے میں بتاتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ احتیاط یہ ہے کہ جو حرام کی آمدنی ہے 30% مثلا وہ آپ مائنس کر کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں, یا ایسے ٹیکسیز ہیں, انکم ٹیکسیز ہیں, اس طرح کے ٹیکسیز اگر ہیں ان ٹیکسیز کے اندر اگر آپ نے ان کو نکال دیا تو بھی آپ کے لیے گنجائش ہو گئی. لیکن آپ کے اپنے استعمال اور نفع اٹھانے کی 70% وہ آپ کے لیے پیور حلال ہوگی, اس کا آپ استعمال کریں. لیکن اگر جو ہے وہاں اتنے حرام سٹف ہے کہ 70% وہ ہے 30% یہ ہے, تو پھر اس وہ فرینچائز آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی, وہ ٹوٹلی ساری کی ساری حرام ہوگی. تو فرینچائز میں بھی وہی اصول یاد رکھیں جو میں نے فقہ کے مطابق بتایا, اور میں نے اپنا ایک آپ کو جو ہے ایک جو ہے صورت بتائی ہے اس صورت پر عمل کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب, یہ بھی بڑا اچھا مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ بذات خود فرینچائز لینا حرام یا حلال نہیں ہے. یہ حرام بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی میجر انکم حرام سٹف میں بیچنے سے ہے, یہ حلال بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی میجر انکم حلال جو ہے نا مال بیچنے سے ہے. سو
بذات خود کوئی بھی کاروبار حلال یا حرام نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کوشچن ہے فیس بک کا تو ہم پوچھ چکے ہیں, شاید کالر ہیں لائیو. سو السلام علیکم کالر, یو آر لائیو آن دی شو. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہلو جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے بینکنگ پروفیشن سے متعلق حضرت مفتی منیر صاحب سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو سینئر لوگ ہیں بینکنگ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو چلے مجبوری سمجھ آتی ہے کہ وہ مجبور ہیں اور کوئی اور کام نہیں کر سکتے, اس لیے علماء نے ان کے لیے بینکنگ میں کوئی حلال جائز کرنے کی راہ نکالی ہے. لیکن جو ینگ جنریشن ہے مسلمانوں کی لڑکے لڑکیاں جو جانا چاہتے ہیں بینکنگ پروفیشن میں, حالانکہ ان کے پاس ابھی چوائس ہے وہ کوئی اور کیریئر اختیار کریں, لیکن بینکنگ میں جانا بھی بہت اہم ہے لوگوں کے لیے. تو حضرت ان کے لیے کیا اصول کاربند ہوں گے کہ وہ اس پہ عمل کریں تاکہ ان کی انکم فیوچر میں ہمیشہ حلال رہے, حالانکہ ابھی ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ اس کیریئر سے بچ سکتے تھے اور کسی اور حلال پروفیشن میں داخل ہوتے. شکریہ جناب, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. مفتی صاحب بینکنگ میں پہلے تو میرا کوشچن یہ ہے ان کے بھائی کے کوشچن سے پہلے, کیا بینکنگ کی جاب حرام ہے؟ صحیح, اس میں وہی نوعیت ہے. اب میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس میں سے دیکھیں آپ نے جو سوال کیا اس کے دو جز ہیں. ایک تو بینکنگ کا کیریئر اختیار کرنا, ظاہر بینکنگ پڑھنی پڑے گی, انٹرسٹ اور سود کے اصول و قواعد پڑھنے پڑیں گے. اس کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ اس کو حلال پروفٹ کی نیت سے پڑھیں. جو آپ اس کے بینکنگ کے اصولوں میں جو بینکنگ انٹرسٹ لگائیں گے اس کو حلال پروفٹ کنسیڈر کر کے اس کا حساب کتاب سیکھیں کہ یہ حلال اسٹف ہے. تو یہ سمجھ کے آپ وہ تو تعلیم حاصل کر لی, ڈگری حاصل کر لی, اب نوکری بینکنگ کی نوکری, اب بینک کی نوکری اب اختیار کر رہے ہیں. تو بینک کی نوکری کے حوالے سے وہی ہے, کیونکہ بینک کی جو بنیاد ہے وہ خالص سود کے اوپر ہے, خالص سود کے اوپر ہے. تو جس محکمے کی جس کے اوپر بیس کرتا ہے اس پر حکم ہوتا ہے. اب سود حرام ہے, لہذا بینکنگ نوکری میں علماء نے کہا کہ یہ حرام. اب یہ جب آدمی اس کیریئر کو اختیار کرتا ہے بینکنگ کی, اس کے اندر علماء نے پھر ایک صورت لکھی ہے کہ اس کی جو تنخواہ آتی ہے اس کے حلال ہونے کی صورت اب یہ ہے کہ اب جتنی تنخواہ اس کو ملتی ہے, مجھے $5,000 تنخواہ ملتی ہے, تو 5,000 وہ کسی سے قرض لے اپنے استعمال کے لیے, کھانے پینے کے لیے, گھر کے منافع کے لیے, وہ کسی 5,000 قرض لے اور وہ 5,000 جو بینک کی تنخواہ ملی ہے وہ قرض میں اس کو دے دے. اور یہ معاملہ کسی غیر مسلم کرے, غیر مسلم سے کرے تو بہتر ہے کہ غیر مسلم سے 5,000 قرض لے لے اور 5,000 جو بینک والی تنخواہ وہ اس کو قرض میں لوٹا دے. اب یہ جو قرض لیا 5,000 یہ اس کے بالکل پیور حلال ہے, اس کے لیے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرے. اور یہاں امریکہ یورپ کے اندر ایسی کمٹمنٹ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ کرنا بہت آسان اور لوگوں نے کر رکھی ہے. اور باقی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کام کرنا یہ خود ایک گناہ کی بات ہے, اس کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے اور اللہ سے رزق حلال مانگتا رہے اور کوشش کرتا رہے کہ پیور حلال کو راستہ مل جائے, اس کو اختیار کرے. بہت شکریہ مفتی صاحب. فیس بک پہ ایک سوال ہے, ویسے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے, ذرا کالر 1 منٹ آپ انتظار کیجیے گا, کوئکلی ہم یہ سوال کر لیں. فیس بک پہ 401k جو ہم جاب کرتے ہیں لوگ مختلف کارپوریشنز میں, 401k ان کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کٹتے ہیں اور کمپنی ان کے بہاف پہ انویسٹ کرتی ہے. 401k فنڈ کے اوپر جو انکم آتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. اور 401k کی انکم کے اوپر جو انکم آ رہی ہے, جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے, وہ سب حلال ہے. ایون ہے کہ اگر وہ سود کہہ کر بھی دیتے ہیں کہ وہ 401k جو ہے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور انویسٹ کے نتیجے میں سب بنتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کے وقت میں آپ کو دے رہے ہیں, تو اب وہ بعض دفعہ اس کو سود لکھتے ہیں کہ انویسٹ کیا تھا اتنا سود ہے, تو وہ ان کی اصطلاح میں وہ سود ہے ٹیکنیکلی, لیکن شریعت میں سود نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں, شریعت میں وہ حلال نفع ہے, لیکن وہ اس کو ٹیکنیکل وجوہات اس دلائل میں نہیں جاتا میں, لیکن یہ بس یاد رکھیں 401k میں جو بھی آپ کو ملے گا سود کہہ کے دیں تمہیں یا پروفٹ کہہ کے دیں یا آپ کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کہہ کے دیں, سارا حلال ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آج کا پروگرام بھی ہمارے ویورز کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, میرے لیے ذاتی طور پہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا, بیکاز آج پھر میں گھر جاتے ہوئے میں بہت سا نالج ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اس کے لیے میں آپ کا اور ادارہ رحم ٹی وی کا شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, آپ کو خداحافظ کہنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم آج کے پروگرام کے تعاون کے لیے پرویز صاحب اور محترمہ فوزیہ بٹ صاحبہ کے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور روزی میں برکت دے. ہم دوسرے خواتین و حضرات سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارا کوئی پروگرام سپانسر کرنا چاہیں تو ادارہ رحم ٹی وی سے رابطہ کیجیے. یہ اشاعت دین کا پروگرام ہے اور اشاعت دین کا ٹی وی ہے.
آپ جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا دیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے 2 نئے پوائنٹس کے ساتھ 2 نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مفتی صاحب اجازت دیجیے. اور خواتین و حضرات السلام علیکم اور اللہ حافظ.